अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, दहशत गर्दी के वाक़यात कराची और ख़ास तौर से पाकिस्तान की शायद माशरत का हिस्सा बन चुके हैं कि हर महीने के अंदर कोई ना कोई 2-3 बड़े वाक़यात इस तरह के होते हैं कि जिससे ये महसूस होता है कि जो कुछ ऑपरेशन के हवाले से दावे किए जा रहे हैं उसमें कहीं खामी है, कहीं कमी रह गई है। लेकिन जो सूरत हाल जिस तरीके से डेवलप हो रही है, ख़ास तौर से हम जब कराची को देखते हैं, गुज़िश्ता दिनों अवैस शाह का अगवा हुआ, उसके बाद अमजद साबरी का मर्डर हुआ और उसके बाद ये तीसरा बड़ा वाक़या आज रूनुमा हुआ है कराची में कि जिसमें 2 हसास इदारों के अहलकार जो है वो जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान की सियासत में या कराची की सियासत में दहशतगर्दी एक एलिमेंट बन गई है, एक ऐसा एलिमेंट कि जो अनकंट्रोलेबल है। कुछ फोर्सेस ऐसी हैं कि जो इसके ऊपर मुसलसल काम कर रही हैं। ऐसा महसूस कभी कभी होता है कि दहशतगर्द अपनी वजूद का एहसास दिला रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि हम अभी मौजूद हैं, हम अभी अपने जो उनके कमी गाहें हैं उसमें जाके वो छुप गए हैं या ज़ेर ज़मीन हैं, या उनके यहाँ पर जो काम करने वाले एजेंट हैं वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। कराची का एक और बहुत बड़ा मसला, कराची और कोयटा का एक और बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो एजेंसीज़ काम कर रही हैं, गैर मुल्की एजेंसीज़, उन्होंने भी माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। और जब ऐसी सूरत हाल पैदा होने लगती है कि जब ये एहसास हो कि शहर में अमन हो गया या कोयटा में अमन हो गया या मुल्क में मजमूई तौर पर अमन हो गया, तो एक वाक़या कोई ऐसा हो जाता है जिससे ये तासुर दोबारा उभरने लगता है कि अभी मामलात काबू में नहीं आए। मैं आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करूंगा कि ये जो मामला है ऑपरेशन का, ये क्या इसी तरीके से जारी रहना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर अहम पहलू ये भी है कि रेंजर्स के इख्तियारात का मामला जो अभी तक हल तलब है और जिस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, तो ज़ाहिर है कि नया सीम है वो अपने ताल्लुक़ से, अपने हवाले से और अपने इख्तियारात के ताल्लुक़ से उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे या पुराने ही सीएम सिग्नेचर करके चले गए। तो मैं इस पर भी बात करूँगा कि ये वो इख्तियारात का मामला भी कहाँ तक जाता है और क्या ये जो इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, क्या ये लिंक अप हैं इस तरह की वाक़यात यानी इख्तियारात से रेंजर्स के। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे तारिक शादाब साहब, तजज़ियाकार के तौर पर मेरे प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर एस एम ज़मीर साहब। डॉक्टर एस एम ज़मीर पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। और मेरे तीसरे मेहमान हैं मोमिन ख़ान मोमिन, सियासी पस मंज़र रखते हैं और तजज़ियाकार के तौर पर मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। तारिक शादाब, ये बार बार तवातुर के साथ इस तरह के वाक़यात कराची में होते हैं, क्यों आपके ख़्याल में? क्या कोई प्लान करके बैठा होता है कि थोड़ा सा बस रेस्ट दो और उसके बाद अपने वजूद का एहसास दिला के फिर जाके बंकर्स में अपने छुप जाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि रियाज आजिज़ साहब, ये सिलसिला बड़ा पुराना है कि कुछ ऐसी हमारे यहाँ पे सियासी तौर पर कमज़ोरियाँ थीं कि जिनसे वो जो एंटी पाकिस्तान अनासिर थे उनको शहरों के अंदर ख़ास कर जमने का मौका मिला है। और अब तक उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि पत्ते तो काटे जा रहे हैं लेकिन अभी उनकी जड़ें मौजूद हैं। और जब भी उन जड़ों की तरफ रुख किया जाता है तो वो सियासी मसलहतें जो है वो सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से कोई दायमी सूरत हाल जो है वो नहीं बन पा रही है इस पर। उनके अपने वजूद मौजूद हैं और वो सियासी अम्ब्रेला के नीचे जो छुपे हुए लोग होते हैं वो एक ख़ास वक्त तक जो है वो अपना एक साइलेंट किरदार रखते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो अपने दोस्तों को एक तरफ ये मैसेज देते हैं कि जी देखिए हम अपनी उसी क़ुव्वत के साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि बाहर के अनासिर से उनको सियासी मदद मिल सके। और यहाँ की फोर्सेस को मैसेज देते हैं कि आप कुछ भी कर लें, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लिहाजा टेबल पे आइए, कंप्रोमाइज़ कीजिए। और वो चाहते हैं कि माजी की तरह से उनके साथ बैठा जाए, समझौता किया जाए और फिर एक बार फिर सियासी मसलहतों से काम लेते हुए कंप्रोमाइज़ किया जाए और उन ग्रुपों को काम करने का मौका दिया जाए जैसे माजी के अंदर कराची में होता रहा है। ठीक है डॉक्टर एस एम ज़मीर साहब, सर अगर ये हम मान लें कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो दहशतगर्द अनासिर कर रहे हैं कि जो सियासी अम्ब्रेलास के नीचे छुपे हुए हैं या उनसे कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, और जब वो ऑर्डर्स करते हैं वो उन ऑर्डर्स पर अमल दरामद करने के बाद अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये कहना कि यहाँ पर जो गैर मुल्की एजेंसीज़ काम कर रही हैं
وہ یہ جو دو باتیں اگر سامنے آتی ہیں ہمارے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی امبریلا کے نیچے چھپے ہوئے لوگ ہیں، دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ ایجنسیز جو دوسرے ممالک کی ہیں، خاص طور سے را یا CIA یا اور بہت ساری ایجنسیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، وہ یہ کارنامے کرتی ہیں یا یہ اقدامات اٹھاتی ہیں دہشت گردی کے. کتنا فرق ہے اس دونوں باتوں میں؟ شکریہ ریاض علی صاحب، آپ بہت حساس موضوعات پہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے اظہار خیال کی، اور آپ نے اپنے اس سوال کے اندر بڑی خوبصورتی سے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے جو یقیناً آج کا کوسچن آف اے ڈے ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اس ملک کا اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے. وہ چاہے معاشی دہشت گردی ہو، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو، چاہے وہ مسلکی دہشت گردی ہو، چاہے وہ لسانی دہشت گردی ہو، یا وہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہو. گولی سے مارنے کو دہشت گردی کہا جاتا ہے اور بھوک سے مارنے کو یہاں جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے. جس ملک کے اندر بیڈ گورننس ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ورسٹ ہو، اور منتخب حکومتیں محتاج ہوں اس بات کی کہ وہ ہر وقت اس چیز کا سہارا ڈھونڈے کہ ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو عسکری ادارے ہیں وہ ان کی حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے سہارا دیں، تو یہ جمہوریت نہیں ہوتی، یہ لنگڑی لولی جمہوریت سے بھی بدتر نظام. چل اس پہ الگ سوال کریں گے اور آپ سے دیکھیں پروگرام کریں گے. میرا موضوع اس وقت جو دہشت گردی ہے اس کو ذرا فوکس کر کے آپ جواب دیجیے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب آپ نے وہاں دو چیزیں فرمائی. دیکھیے، دہشت گردی کے ایشو کو آپ ایک سنگل پرسپیکٹو میں نہیں دے سکتے. یہ ایک ملٹی فیکٹوریل کمپلیکس ایشو ہے. اس کے اندر کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، یا 2+2 کا فارمولا نہیں ہے کہ جی یہ ایسا نہیں ایسے ہو گیا. نہیں، یہاں پر مستقل ہونے والی ناانصافیاں، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی ہو یا اقتصادی ہو، ان ناانصافیوں نے اور احساس محرومیوں نے لوگوں کے ذہن کو پولرائز کیا. اس کے بعد مستقل یہاں پر آمریت کے جو پیروکار رہے، وہ آمریت کے پیروکار دونوں صورتوں میں رہے ہیں. سر میرا سوال یہ تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک ہی وقت میں دو باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ حساس ادارے کے اوپر جو حملے کرتے ہیں یا پاکستان میں جو دوسرے حساس ادارے کام کر رہے ہیں دوسرے ممالک کے، وہ ملوث ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات میں، یا سیاسی پناہ لینے والے، سیاسی امبریلا کے نیچے کام کرنے والے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں. میرا اگلا جملہ آپ کی بات کا جواب تھا کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہوتی ہے، دوسری طرف یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ان تمام صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر ملکی ہماری جو ایجنسیز ہیں جو ہمارے استحکام کی اور سالمیت کی مخالف ہیں، وہ ان ایجنٹس اور ان لوگوں سے رابطہ قائم کرتی ہیں، کمپلیکس بناتی ہیں، جو پولرائزیشن کی قوتوں کا ساتھ دیتے ہیں اور سینٹیپیٹل فورسز کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ وہ مل کر کے اس کو آپ کا پوائنٹ آ گیا. مومن خان مومن صاحب، سر یہ فرمائیے آپ کہ امریکہ میں ابھی گزشتہ روز دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پاکستان میں بھی ہوا. کیا ہم اس بات کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جب امریکہ جیسا ملک اپنے اسٹیٹ میں، اپنی ریاست میں تمام تر ماڈرنائزیشن کے بعد، تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود وہ نہیں روک سکتا دہشت گردی اپنے ملک میں، تو آپ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک یہ کیسے روکے گا؟ تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے جب تک کہ یہ سلسلہ ہے، جب تک کہ بقول ان کے معاشرتی ناہمواری ہے اور جس طریقے کا فوبیا لوگوں کے ذہنوں میں ہے. تو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فرق ہوتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے میں اور امریکہ کے دہشت گردی کے واقعے میں؟ بہت شکریہ ریاض صاحب، بڑا اہم سوال آپ نے کیا، بڑا اکیڈمک سوال ہے آپ کا، اور بنیادی بات ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردی کا ماخذ کیا ہے، ہوتی کہاں سے دہشت گردی، بنیادی طور پر اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. پھر ہم بعد میں آ سکتے ہیں، امریکہ کو ڈسکس کر سکتے ہیں، پاکستان کو ڈسکس کر سکتے ہیں، جو پسماندہ ممالک ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے اہم سوال جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں یہ ہے، اور جس پر توجہ طلب بات ہے، وہ ہے ریاست کا رول، اسٹیٹ کا رول.
میں آپ کو اور ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں جس کو ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی خلط ملط کرتے ہیں، اس کا فرق کو واضح طور پر نہیں سمجھ پاتے. وہ ہے، ایک ہے ریاست اور ایک ہے گورنمنٹ. ریاست مستقل ہوتی ہے، مستقل بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ کام ریاست کا ہوا کرتا ہے. حکومت جو ہوتی ہے وہ آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، ان کی پالیسیاں بنتی رہتی ہیں. وہی پالیسیاں جو ہے وہ پھر ریاست کا نیریٹو بن جاتی ہیں، بیانیہ بن جاتی ہے. جیسا کہ ابھی ہمارے دوستوں نے کہا، ایک بات کہی، غیر ملکی طاقت. یہ کتنے سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں، دہائیاں گزر چکی ہیں اس ملک میں، یہ بات سنتے سنتے عوام کے کان پک گئے. جو بھی واقعہ ہوتا ہے، غیر ملکی طاقت، غیر ملکی ہاتھ، یہ چھوڑ دیجیے. نہیں تو یہ ٹھہر جائیے سر، آپ بڑا اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں. میں اسی حوالے سے آپ سے سوال جوڑ رہا ہوں. بالکل ضرور. یہ بتائیے کہ جب امریکہ میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی فرانس میں، جرمنی میں دہشت گردی کا، وہ بھی تو اس کے تانے بانے پاکستان میں ڈھونڈتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ غیر ملکی قوت پاکستان ان کے ملک میں کام کر رہی ہے. کون کہتا ہے؟ نہیں، امریکہ بالکل وہ ڈھونڈتے ہیں نا تانے بانے اور نکالتے بھی ہیں. ذمہ داری اپنی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بنیادیں کون فراہم کر رہا ہے. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہوتا ہے ذمہ داری. اگر یہ ذمہ داری غیر ملکی ہاتھ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے ایسی جگہیں موجود ہیں، جس طرح تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کیا تھا، وہ تو غربت کی بات کہ بھئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں. اس کی بنیاد غربت ہے. یہ غربت ہی صرف نہیں ہے، آپ کا نیریٹو ہے، آپ کا پرسپشن ہے، آپ کا دماغ ہے. دو بنیادوں پر لڑی جائے گی لڑائی پوری، چاہے امریکہ میں ہو یہاں ہو، انتظامی بنیادوں پر اور فکری اور نظریاتی اور فلسفیکل بنیادوں پر. یہ دو جگہیں ہیں. ریاست بنیادی طور پر دہشت گرد ہوتی ہے. میں کسی ایک ریاست کو نام نہیں لے رہا ہوں آپ کے سامنے، میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں. چلیے میں ذرا ان کو شریک کروں. جناب آپ یہ بتائیے طارق شاداب کہ ایک اس طرح کے دہشت گردی کا واقعہ کہ امجد صابری کو مار دیا یا عبید شاہ کو اغوا کر لیا، یہ ایک واقعہ ہے، اور اس کے اگینسٹ میں ایک ایسا واقعہ کہ ایک حساس ادارے کے لوگوں کو مارا گیا. کتنا فرق ہے ان دونوں واقعات میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے فرق تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. یعنی وہ جو منظم قوتیں ہیں اور معاشرے کے اندر ایک خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے اور ایک میسیج دینے کے لیے، یعنی اگر ایک کوئی سویلین آدمی کو مارا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ شہرت یافتہ ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کی موت کا خوف تو حاوی ہوتا ہے نا عوام کے اوپر، اور وہ عدم تحفظ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جب کسی حساس ادارے پہ یا کسی عسکری ادارے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ میسیج انٹرنیشنلی بہت بڑا میسیج ہوتا ہے؟ جی بالکل بڑا میسیج ہوتا ہے. اور وہ تو آپ کیسے کہنا ہے کہ ایک ہی بات ہے پھر؟ نہیں، ایک ہی بات سے مراد یہ کہ جو وہ اپنی موجودگی کا جو ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اتنے منظم ہیں، ہم جب چاہیں اپنے ٹارگیٹ کی طرف جا سکتے ہیں، اسے پورا کر سکتے ہیں. تو یہ میسیج ان کا ہوتا ہے کہ ہم تمام حدیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہم اس میں جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ کہ جو ہم اپنے آپ کے اس سے ذرا سا ہم معذرت کے ساتھ وہ دور چلے گئے، وہ یہ کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، جو مومن نے بات اٹھائی کہ ایک ہوتی ہے ریاست اور ایک ہوتی ہے حکومت. تو ریاستی قوانین کے اوپر جو عمل کیا جاتا ہے وہ حکومت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. میں نے پہلے ہی آپ کے سوال کے جواب میں بات کی تھی کہ سیاسی مصلحتوں نے گزشتہ کوئی 15 سال سے ایک ایسا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ راستہ کھول دیا ہے کہ جس سے بہت ساری جو ہے نا غیر ملکی قوتیں اپنے مفادات کے لیے ہماری عوامی زندگی میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ اپنے جو ان کا اپنا ہدف ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں. اب جب اس کو ایک طویل مدت کے بعد جو ہے یہ محسوس کیا گیا کہ یہ چیز ریاست کے لیے، عوام کے لیے، ہماری جغرافیکل پوزیشن کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے خطرناک ہے، اور ایک آپریشن ضرب اسب کے نام سے جو ہے وہ مشن شروع کیا گیا، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 2-4 ایک یہ واقعات ہو گئے اور اب نہیں ہوں گے، ایسا ناممکن ہے. اس طرح سے جن کی جڑیں موجود ہیں، جن عناصر کی جہاں جڑیں موجود ہیں پچھلے 15-20 سال کے اندر انہوں نے اپنی جڑیں بنائی ہیں، ان کا خاتمہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ڈاکٹر ضمیر صاحب، سر یہ بتائیے آپ کہ کیا اس دہشت گردی کے واقعے کو رینجرز کے اختیارات کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ سے، لیکن اس سے پہلے مومن صاحب نے ایک بات کہ ریاست دہشت گرد ہوتی ہے اور ہر ریاست دہشت گرد ہوتی ہے. یہ ان کا خیال ہے سر، ان کا خیال ہے، وہ انہوں نے اپنا، لیکن میرا موضوع نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے. اسی طرح آپ موضوع پہ آئیے. جو میں نے سوال کیا کمزور اور نااہل سیاستدانوں کے ذریعے جو ریاست چلائی جاتی ہے
وہ دہشت گرد میں اس ہوتی پہ ہے۔ ایک پورا پروگرام اور کروں گا جب سر، آپ خود کی خواہش ریاست- سر آپ میری عرض جب سن خود لیں، ریاست- میری عرض سن لیں میں سر، اسی طرف سر آ رہا ہوں، میرا مجھے سوال مکمل کرنے میرا دیں۔ نہیں، میں آپ موضوع سے کے سوال کا جواب دوں گا نا سر، جی لیکن آپ نہیں، میرا- آپ irrelevant بات کر رہے ہیں، میں اس کو ویسے ہی کٹ کر چکا ہوں۔ کیونکہ دیکھیے آج کا آپ میرے سوال کا سارا جواب نہیں دہشت دیں گے تو گردی- میرے یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں نہیں، دیکھیں نا، ہے، آپ اپنی مرضی سے اگر بات کریں گے تو میرے یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں، نہیں ہے۔ میں- سر میں- میرے سوال کو فوکس کیجئے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا؟ رینجرز کے اختیارات سے کیا جوڑا جا سکتا ہے اس دہشت گردی کے واقعے کو؟ رینجرز کے اختیارات سے جب اس ملک اور اس شہر کے اندر امن و امان کے معاملے کو جوڑا جا سکتا ہے، جب فوج کے ذریعے اسلام آباد میں آج تک ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے، تو پھر یہاں پر سندھ کے اندر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل اسی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اختیارات دینے والوں نے اس حد تک سازش کا حصہ بنے وہ کہ آج کے اس کے اندر جو ہے کہ ان کو وہ منہ دیکھنا پڑا۔ کس بات کی آپ یعنی کہ یہاں پر ڈپلومیسی کر رہے ہیں؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ رینجرز کو جب سے پاورز ملے ہوئے ہیں، اب آپ پھر وہاں پر انٹیریئر سندھ اور کراچی کو یعنی کہ صرف بدماش کراچی میں بستے ہیں، انٹیریئر سندھ میں ڈاکو جنہوں نے اویش شاہ کو اغوا کیا ان کو آپ نے ایگزم کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں آپ ٹھہر جائیے۔ ناظرین اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسن عسکری، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، پولیٹکس کے ماہر، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان کی رائے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں اس دہشت گردی کے واقعے کے حوالے سے، اور یہاں پہ میں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ دہشت گردی کا واقعہ جو حال ہی میں ہوا، یعنی آج ہی ہوا، اور اس سے قبل کراچی میں 2 اہم واقعات ہو چکے، یہ بار بار یہ اس طرح کے واقعات اور مہینے 15 دن کے گیپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا میسج اس میں سے دیا جا رہا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ گروپ کمزور تو ہوئے ہیں، دہشت گرد گروپ، لیکن اب بھی کہیں نہ کہیں کراچی میں یا کراچی سے باہر موجود ہیں، پھر ری گروپ کر کے کراچی میں آ کے جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کہ اس وقت ہمیں کراچی کے اندر نظر آ رہا ہے کہ معلوم نہیں یہ ایکسٹینڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے 2 فوجیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا دیا۔ میسج بڑا کلیئر ہے، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں، اور ریاست کے اداروں کی کریڈیبلٹی کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے واقعات جو ہے کا انعقاد کر کے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ، خاص کر پولیٹیکل لیڈرشپ، ایک پوائنٹ پہ یونائٹڈ ہو، اور اس قسم کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے اگر وہ اس پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، ڈیوائیڈڈ ہوں گے، جس طرح اس وقت ہے کراچی کے اندر پی ٹی پی کی لیڈرشپ، تو میرا خیال ہے فائدہ انہی انتہا پسند تنظیموں اور دہشت گرد لوگوں کا ہی ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اہم سوال جو میں نے اپنے پارٹیسپینٹ سے یہاں پہ کیا، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے یا نہیں ہے کہ ایک عسکری ادارے کے اہلکاروں پر حملہ ہوتا ہے اور ایک عام آدمی پر حملہ ہوتا ہے، دونوں قتل ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں جو وارداتیں ہیں ان دونوں میں کیا میسج نکل رہا ہوتا ہے انٹرنیشنلی اور نیشنلی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میسج انٹرنیشنلی تو انسٹیبلٹی کا ہوتا ہے، انٹرنیشنلی تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات غیر یقینی ہیں اور یہ گروپ ابھی تک موجود ہیں، اور بین الاقوامی طور پر جو پاکستان کی ریاست سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ریاستی اداروں سے کہ وہ اس قسم کی تنظیموں کو کنٹرول کریں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ جب تک سول اور ملٹری اس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے، اس قسم کے گروپس کو سپیس جو ہے وہ مل جاتی ہے اور وہ اپنی کارروائی کہیں نہ کہیں کر دکھاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے آپ کہ بین الاقوامی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں سب جگہ ہی دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا فرق ہے یہاں کی دہشت گردی میں اور دوسرے ممالک میں ہونے والی دہشت گردی میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بہت فرق ہے۔ جو حال ہی میں واقعات ہوئے ہیں یورپ کے اندر، وہاں یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یا تو انڈیویجول ناراض ہیں، ایلینیٹڈ ہیں سوسائٹی سے، وہ ایک انڈیویجول کارروائی کرتا ہے، اور یہاں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے منظم تنظیمیں موجود ہیں اور جن کو ہمدردی اور سپورٹ بھی حاصل ہے، کیونکہ اس سپورٹ کے بغیر اس قسم کی تنظیمیں فلرش نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے ہاں دہشت گردی زیادہ منظم، زیادہ گہری جڑیں رکھتی ہے بنسبت یورپی ممالک کے، وہاں یہ جڑیں کمزور ہیں اور عام طور پہ انڈیویجول ہوتے ہیں
جو خود انسپائر ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے داعش کے فلسفے سے یا القاعدہ کے فلسفے سے، اس قسم کی کارروائی وہاں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک آخری سوال بس، اس کے بعد میں آپ کی زحمت تمام کروں کہ کیا آپ کے خیال میں جو پولیٹیکل امبریلا پاکستان میں جس طرح استعمال ہوتی ہے دہشت گردوں کی طرف سے، ایسا کوئی رجحان انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک میں کہیں ہو کہ پولیٹیکل شیلٹر لیتے ہیں اس کے بعد وہیں سے بیٹھ کے دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں باقی ملکوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اتھارٹی بالکل ایویپوریٹ کر گئی ہے۔ آپ کے ہاں تو پھر بھی کم از کم آپ کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں اتنے اب بھی مضبوط ہیں کہ مشکلات کے باوجود وہ پرائم منسٹر کو اسرٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ صومالیہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں تو کئی حکومتیں ایک وقت میں کام کر رہی ہیں اور بہت سے ایسے جو ممالک ہیں، اور ہمارے ہاں اب بھی گورنمنٹ کی اتھارٹی، سیریا میں چلے جائیں، لیبیا میں چلے جائیں، ایون عراق کے اندر جہاں ایک فیڈرل حکومت موجود ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے علاقوں میں اس کا عمل دخل نہیں، افغانستان میں عمل دخل نہیں، اچھا اس میں علاقوں میں، تو ان سے تو پاکستان ڈیفینیٹلی بہتر ہے۔ اس میں یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ لوگ قابو کر لیں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے مفادات اتنے محدود ہیں اپنے جماعتی دائرے کے اندر کہ وہ اس سے باہر نکل کر پورے قومی فریم ورک میں دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اچھا دیگر اسلامی ممالک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ریلیجس فیکٹر یعنی ریلیجس پارٹیز کا فیکٹر کتنا کاؤنٹ کرتا ہے، کتنا اہم ہے آپ کی نظر میں؟ سر آخری بات، ریلیجس اپیل تو کاؤنٹ کرتی ہے نا۔ اگر آپ اس کا آئی ایس، اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایک خلافت کے کانسیپٹ کو لے کے چلتے ہیں جو کہ ایک ریلیجس کانسیپٹ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو القاعدہ نے جب اپیل کی ہے اس وقت بھی القاعدہ نے اسلامک چیزیں انووک کی ہیں۔ عراق کے اندر جو تھا وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیکٹیرین بیسس پہ اس قسم کی چیزیں، تو یہ اس کا ایک ریلیجس بیسس تو ہمیں نظر آتا ہے، اگرچہ ہماری آرگومنٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ریلیجن یا اسلام اس قسم کی اجازت نہیں دیتا ظلم و تشدد کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں اس نام کو ضرور استعمال کرتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب۔ ناظرین گفتگو آپ نے سن لی، میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، گفتگو پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جناب مومن خان مومن صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ دہشت گردی کے یہ واقعات تواتر سے ہو ہی رہے ہیں، سارے پاکستان میں ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ جو جیسے جیسے دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات اس میں تسلسل آ رہا ہے، یہ واقعہ ایسی جگہ ہوا کہ جہاں سے بھاگنا اتنا آسان نہیں تھا نسبتاً، اور دیگر جگہوں پہ جو واقعات ہوئے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ سینیریو میں تھے۔ لیکن کیا اس میں یہ میسج میں نکال سکتا ہوں، کیا میں اس سے یہ بات اخذ کر سکتا ہوں کہ دہشت گردوں کے اب حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں کہ اب وہ ایسی جگہوں پہ بھی جا کے کارروائی کر رہے ہیں کہ جہاں سے ان کے بھاگنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں؟ تو آپ متفق ہیں؟ کسی حد تک یہ مکمل طور پر نہیں کہہ سکتے اس بات کو، لیکن بنیادی بات یہ کہ یہ واقعہ جو ہے وہ واقعی بہت دکھ کا باعث ہے سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، لیکن بہت تشویش کا باعث بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے وہ ادارے جن کو کا فرض ہماری حفاظت کرنا ہے وہ خود جو ہے وہ اپنی حفاظت میں ناکام ہو جائیں، تو پھر آپ سوچئے کہ سوسائٹی کا نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی، سیاسی کیفیت کیا ہوگی، اور سماجی جو بنت ہے ان کی آپس میں وہ جس طرح سے ٹوٹے گی، وہ بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ہر سیکشن زندگی کا جو ہے وہ اس پر فوکس کرے گا، خصوصاً کراچی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے اور مجھے پروگرام میں بلایا، میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی بنیادی سی بات ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہو جائے کسی حد تک، اور اس پر اس وقت ضروری ہے کہ پبلک کو انوالو کیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ پبلک کا ہے، اس سے وہ براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو مارے گئے یہ بھی قوم کا حصہ تھے، یہ بھی قوم کے بھائی تھے، لیکن ان بھائیوں کو چاہیے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری سب سے پہلے پورا کریں جو ان پر فائزاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس طرف آ جائیے آپ کہ اگر کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا، اگر کراچی کے اندر میٹروپولیٹن پولیس ہوتی، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک ایک شخص کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پولیس
کے اندر جو موجود شخص ہے، فوج میں جو موجود شخص ہے یا اداروں میں جو موجود شخص ہے، اس کا براہ راست تعلق کراچی سے کم ہی بنا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اہم فیکٹر ہے کراچی کے حوالے سے۔ کراچی ٹھیک ہے، سب کا ہے، لیکن بھائی اس کو آن تو کرو۔ اس کو ڈس آن کیا ہوا ہے، ایک ایڈ ہاک کے اوپر لیا ہوا ہے، تو اس سے بھی زیادہ شدید واقعات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ہو سکتا ہے، لوگ اس بات کو زیادہ ویژولائز کرتے ہیں آگے بڑھ کر۔ اب بھی وقت ہے، مقامی حکومتوں کے اختیارات بڑھائیے، ان کو فوراً منتقل کیجیے، میٹرو پولیس کا قیام عمل میں لے کر آئیے، تاکہ پورا کرسٹل کلیئر آ سکے کراچی کے اندر کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ آپ نے کہا بہت ہی جو ہے وہ گنجلک آبادی کے اندر یہ واقعہ ہوا، سب جانتے ہیں اس بات کے لیے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پر وہ کیا پڑ رہا ہے؟ پہلے ہی ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محسوس کر رہا تھا، اب اور زیادہ کرے گا۔ اس کا نقصان کس کو ہے؟ ریاست کو ہے بنیادی طور پر۔ ریاست کمزور ہو رہی ہے، حکومتوں کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، جب چاہتے ہیں حکومتوں کو آپ جو ہے وہ روانہ کر دیتے ہیں ایک جھٹکے کے اندر، اور 11 سال جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ انتظامی ذمہ داری سنبھالیے، نظریاتی فکری لڑائی لڑنے کے لیے دیگر فورسز کو سپورٹ کیجیے، بڑھائیے۔ یہ مشترکہ طور پر لڑا جائے گا تو کراچی کا امن بحال ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ عوام کو آپ پر لے کر۔ طارق شاداب صاحب، سر یہ بتائیے، جو بڑی بنیادی انہوں نے بات کی کہ آپ کے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں لوگ کہاں کہاں رہ رہے ہیں اور کتنے رہ رہے ہیں، تو اگر یہ ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے تو کون کس وقت کہاں واردات کر گیا آپ کو نہیں پتہ چلتا، اور آج تک آپ کسی کیس کو صحیح طریقے سے ریزالو نہیں کر پائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واردات کرنے والا کہاں جا کے چھپ گیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کہاں سے آیا تھا ایون یہ بھی نہیں پتہ۔ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے، کتنا میٹر کرتا ہے یہ معاملہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، یہ جو خرابیاں ہمارے یہاں موجود ہیں یہ آج کی خرابیاں نہیں ہیں، یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی ضرورت وہ عناصر ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ انہی کے اوپر قائم ہے۔ اور 1985 کے بعد جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے جنرل ضیاء کے دور میں، اس میں بڑی تیزی آ گئی، لسانی گروپ بن گئے، فرقہ وارانہ گروپ بن گئے۔ تو یہ جو اس طرح کے گروپ ہوتے ہیں اس میں تشدد کا عنصر لازمی طور پر پیدا کیا جاتا ہے اپنے گروپوں میں شدت رکھنے کے لیے۔ اب وہ پروان چڑھتے رہے، اب ان میں بھی کئی ایک گروپ بن گئے جو آزادانہ طور پر اپنے اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر ٹھہر جائیے، وہ جو گروپ بن گئے 85 کے بعد وہ خود بخود بن گئے، اور اس کے بعد جو گروپ بن گئے، دیکھیے بالکل سر اس کے بعد جو گروپ بن گئے وہ بھی خود بخود بن گئے؟ خود بخود نہیں بنے، کوئی تو بنا رہا ہے نا سیاسی، سر، اب تو جی وہ بالکل دوسری طرف بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ سیاسی مسئلے ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت آپ بتائیے، کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت بتائیے جنہوں نے اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کام کیا ہو کہ بھئی پہلے یہ آپ اس طرح سے آپ ایک صفائی کا عمل تو کر لیں۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں، مجھے کسی کا ایسے کسی گروپ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ایک گروپ، اگر ایک فرقے کا ماننے والا گروپ کسی سیاسی جماعت کی مدد کر رہا ہے الیکشن میں، تو دوسرے فرقے کا گروپ جو ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے، ظاہری بات ہے کہ جب وہ ان کا سپورٹر ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو پھر ان سے بینیفٹ بھی لیتا ہے۔ وہ ہدایت کہاں سے لیتا ہے سر؟ یہ تو بہت بات آپ پورا پینڈورا باکس کھول رہے ہیں، بات کو آگے بڑھا دیں۔ سر ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتائیے، پنڈورا باکس کھولے بغیر آپ چاہتے ہیں کہ صفائی ہو جائے؟ آپ پنڈورا باکس کھولے بغیر یہ چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل آ سر پھر جائے؟ میرا موضوع بدل جائے گا، پھر وہ جو آپ جس طرف لے جا رہے ہیں میں پھر کراس کوسچننگ کروں گا اور موضوع پھر کہیں اور چلا جائے گا۔ جناب ایس ایم ضمیر صاحب، سر یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہم ہر دفعہ یہ ایک ایشو اٹھتا ہے کہ شہر میں نظم نہیں ہے، اور ہیں تو اس کے پکسل ٹھیک نہیں ہیں، اور اب تک ہم نے اس میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ یوز کر کے ہم دہشت گردوں کو پکڑ سکیں، اور کیا ہم موجودہ صورتحال میں پکڑ بھی سکتے ہیں جتنے ہمارے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جتنی تعداد میں اور جس کوالٹی کے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو پھر وہی پنڈورا والی بات نہ ہو تو ایک جملہ میں ذرا سی آپ کے اس سوال سے پہلے ایڈ کر دوں۔ جس طریقے سے ابھی مومن صاحب نے فرمایا کہ اس دہشت گردی سے جنگ لڑنے کے لیے ہمیں نہ صرف فکری محاذوں پہ، عملی محاذوں پہ اور عدالتی محاذوں پہ، تینوں محاذوں پہ بیک وقت ایکول فورس کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی۔ اب آپ کا جو سوال ریلیونٹ ہے وہ ہے انتظامی معاملات سے، اور انتظامی معاملات میں سب سے پہلے وہی بات آتی ہے کہ لوکل سیلف گورنمنٹ کا جو نظام ہوتا ہے اس کے اندر کمیونٹی انوالو ہوتی ہے، محلہ انوالو ہوتا ہے، چوکیدار انوالو ہوتا ہے، پیش امام انوالو ہوتا ہے، لوگوں کی گلیاں انوالو ہوتی ہیں، لوگوں کی ویجیلنس انوالو ہوتی ہے۔
اس سے سٹیزن کمیونٹی پولیس بنتی ہے، کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ایک آتا ہے. اور جو آپ جرگہ سسٹم کہہ لیں یا اس کا ایک چوکیداری نظام سسٹم کہہ لیں، چوپال کہہ لیں، پنچایتی نظام کہہ لیں، وہ ہوتا ہے. اب آ جائیں ڈائریکٹلی آپ کا سوال. جناب یہ کروڑوں روپیہ سندھ حکومت نے اور دیگر جگہوں پر اس کیمرے پہ خرچ کیے، لیکن جواب ندارات اس سے کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکے. اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک صاحب ابھی میرے ساتھی نے بات کی کون سی جماعت ہے، واحد جماعت پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری ہے جس نے دہشت گردی کو فکری محاذ پر پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر جنگ کی ہے، اور جنگ کر رہے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف. اور دوسری بات، آپ کے کیمرے کی کیا خوبصورت بات ہے کہ آپ کے کیمرے نے پوری دنیا کو 17 جون کو دکھایا کہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، معصوم میری بیٹیاں اور بچیاں ماری جا رہی ہیں اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ کیمرہ دکھا رہا ہے آپ کا. وہاں کوئی ویجیلنس کی کمی نہیں ہے، آپ کا کیمرہ بڑی خوبصورتی سے دکھا رہا تھا. پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا بڑی اچھی کلرڈ ایکسپوجر دے رہا تھا میری معصوم شہداء بیٹیوں کا، لیکن اس کے باوجود گرفتاریاں نہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں، وہ قاتل وزیر اعظم، وہ قاتل وزیر اعلیٰ، وہ قاتل وزیر اور وہ قاتل نظام موجود ہے. اوکے مومن صاحب، سر یہ جو بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس جب فوٹیج بھی موجود ہے اور پھر آپ اس طرح کی جو کیمرے لگا کر آپ وہی کام کرنا چاہتے ہیں، ریاست کی کتنی ول اس کے اندر، یا انتظامیہ جو ہے یا حکومت جو ہے اس کی کتنی ول اس میں شامل ہوتی ہے کہ آپ جو دہشت گردی کر رہا ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے؟ بہت کم نظر آتی ہے. عوام کو یہی شکایت ہوتی ہے ان اداروں سے، اور جائز شکایت ہے، کہ آپ اپنی صفوں میں تلاش کیجئے. آپ کی صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان اداروں کے اندر موجود ہیں جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی فکری بنیادوں پر آبیاری کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے باقاعدہ، انہیں خود نہیں معلوم ہوتا، وہ ایک عرصہ دراز سے ایک ایسے نیریٹو میں، ایک ایسے بیانیے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جو الٹیمیٹلی جا کر دہشت گردانہ فکر کو سپورٹ کرتی ہے، انہیں خود نہیں معلوم ہو رہا ہوتا. اس لیے بڑی بنیادوں پر، بڑی واسٹ لیول پر، بہت ہی گراس روٹ کے اوپر جا کر اور بڑے وسیع بنیاد اس کے اوپر آپ کو کام کرنا کی ضرورت ہے. ریاست کو مل کے، حکومتوں کو مل کے، اور یہ جو ہے نا بلیم گیم کا سلسلہ، سیاست کو متون کر کے آپ کوئی اچھی حاصل نہیں کر سکتے اچیومنٹ. سیاست کے امبریلا کے نیچے چھپ جاتے ہیں، یہ جملے بہت میرے خیال میں مناسب نہیں ہیں. بات یہ آتی ہے کہ ریاست ہی کے امبریلا کے نیچے چھپتے ہیں، انہی کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں ریاست کے اندر جو کہ دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں، اور یہ عوام جانتے ہیں اس بات کو. اس کو پکڑنے کی اصل ضرورت ہے، اور یہ مل کر ہو سکتا ہے، عوام کو شریک کر کر ہو سکتا ہے. کوئی بھی ڈیولپمنٹ، کوئی بھی نتیجہ عوامی شرکت کے بغیر ناممکن ہے. کبھی بھی آپ بہتر نتائج نہیں لے سکتے، اور اس کا ذریعہ سیاست ہے، سیاست دانوں سے بات چیت ہے. سیاسی اصل قوت اس شہر کی جو ہے، اس کو اگر آپ موقع نہیں دیں گے، نتائج کبھی بھی بہتر حاصل نہیں کر سکے گی. جو عوام خلق زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، یہ ہے اصل بات. زبان خلق کراچی کی یہ کہہ رہی ہے کہ اختیارات دے دو اگر ابھی بھی چاہتے ہو، اور پاکستان کو، کراچی کو منی پاکستان کہنے میں تو بہت خوش ہے، لیکن آن کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ وہ کوئی تیار نہیں ہوتا. طارق شاداب، آپ یہ بتائیے سر کہ جو اس وقت دہشت گردی کا یہ واقعہ خصوصی طور پہ جو ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ حساس ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا. اب ایک سینیریو بنتا ہے انٹرنیشنلی نیشنلی کہ اس میں را انوالو ہے، اس میں CIA انوالو ہے، اس میں اغوان ایجنسی انوالو ہے. کتنا یہ سینیریو آپ کے خیال میں درست ہے، یا یہ کتنا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غیر ملکی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیے یہ ایسے حالات کب پیدا ہوتے ہیں، غیر ملکی ایجنٹس کو یا غیر ملکی جو پروگرامات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کون سے حالات ہوتے ہیں کہ جو انہیں آسانیاں فراہم کرتے ہیں. میں اس چیز سے جو ہے میں اختلاف رکھتا ہوں کہ جی وہ اس میں جو ہے وہ ریاستی عناصر، اگر ریاست کا کوئی ایک گروہ جو ہے یا کوئی ایک شعبہ جو ہے وہ اگر عناصر، تو حکومت کس بلا کا نام ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ریاست کا ایک ادارہ اویس شاہ کے اغوا کے بعد کلیئر سامنے آنے کے بعد جو ہے نا وہ بات کرتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا اس حد سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے کیونکہ مجرم وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سارا جو ہے وہ تصادم شروع ہو جاتا ہے. آج تک آپ کے اختیارات کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. تو آپ کیسے کہیں گے کہ بھئی ریاست اس کے اندر؟ آپ مانیے اس بات کو کہ جتنی بھی
یہ جرائم کی وہ ہے وہ سیاست کے نیچے ہے. کیا ضمیر صاحب جو بات کر رہے ہیں کیا وہ ریاست کے ادارے نے ان مجرموں کو چھپایا ہوا ہے کہ جن کو پوری دنیا نے جو ہے وہ ٹی وی کیمرے کے اوپر دیکھا ہے کہ کون وہاں نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں برسا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حاملہ عورت جو ہے وہ کسی دوسری عورت کو بچانے کے لیے آئی اور اس کو بے دردی سے مار دیا گیا. تو یہ ریاست کا کوئی ادارہ بچا رہا ہے یا یہی آپ کے جو سیاسی مفادات ہیں وہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا حل کیا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ اس بحث کے اندر پڑیں. اس کا حل یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر بیٹھیں اور ایک بار ہمیں اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا اپنی ذاتی خواہشات سے ذاتی مفادات سے علیحدہ ہو کر کہ اب جو بھی غلطیاں ہم سے ہو گئیں چاہے وہ ریاست کے ادارے نے کی یا سیاست سے ہوئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی جو ہے وہ اس کو تحفظ مل جائے تو ہمیں اس گن کو صاف کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ماشاء اللہ کو آواز دیں، آپ کوئی غیر جمہوری طریقہ اختیار کریں. آئین آپ کو بہت سارے مطلب اب آپ سندھ کے اندر ہی آ جائیے، 245 کا اختیار کیا کہتا ہے آپ کو؟ آپ 245 کا اختیار دے دیجئے اور 245 کا اختیار جو ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے دیجئے، لیکن پابند کیجئے آپ کہ جس کام کے لیے ہم آپ کو یہ اختیار دے رہے ہیں ایک تو آپ یہ مکمل کر کے چلے جائیں گے، دوسری چیز یہ کہ آپ اس کو صاف کر کر ہمیں دکھائیں گے. اس وقت دیکھیے ہر آدمی تنگ ہے، تاجر، طالب علم، ایک معمولی سا دکاندار، ایک شہری، سب تنگ ہیں، سب آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ بتائیں نا کیوں معاملات کو یہ حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک بوڑھے وزیر اعلیٰ کو ہٹاتے ہیں، ایک جوان وزیر اعلیٰ کو لے کر آ جاتے ہیں اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے. ظلم کی انتہا یہ ہے جن چیزوں کے اوپر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ لیاری سے منتخب ہونے والے، لاڑکانہ سے منتخب ہونے والے، دادو اور چھاچروں سے منتخب ہونے والے کہ جہاں پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے وہ لوگ جا کے دبئی میں اجلاس کر رہے ہیں. بھئی کیا تماشا ہے؟ ٹھیک ہے جناب. 245 آرٹیکل 245 کی انہوں نے بات کی، بڑی اہم بات ہے یہ، لیکن یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ اختیارات آپ نے ایک دفعہ دے دیے یا بلا لیا تو واپس کون بھیجے گا؟ یہ بھی تو پاکستان کی پولیٹکس کا ایک المیہ ہے. یہ بڑے مطلب اسے انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیا کہ وہ ان کو پابند کیجئے اور ان کو کہیے کہ آپ یہ اس ڈیوریشن میں یہ کام کریں گے ورنہ آپ کیا کریں گے ورنہ. بالکل دیکھیے آرٹیکل 245 کوئی غیر آئینی نہیں ہے، آئینی آرٹیکل ہے، ہم سب پوری قوم اس پہ متفق ہے. اسی کے تحت آج بھی اسلام آباد میں آرٹیکل 245 آج بھی اس لمحے بھی لگی ہوئی ہے جو ہمارے دھرنے کے وقت شروع کی گئی تھی ایک خوف کے طور پہ. ٹھیک ہے، یہ کام وہی والی بات آتی ہے، حکمرانوں کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے جہاں پر اس چیز کو امپلیمنٹ کروائے وہاں پر اس کے ساتھ کنڈیشنل یہ بات کرے. یار 20 نکات نیشنل ایکشن پلان میں ان میں سے مجھے بتائیے سوائے ان کے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اپنی جان کی شہادتیں دے رہے ہیں اور عوام شہادتیں دے رہے ہیں، اس کے علاوہ 19 نکات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی ناک کے نیچے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. سر میرے سوال کے جواب کے علاوہ ساری باتیں کرتے ہیں. نہیں 245 میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ان کو دے دیا اختیار تو پھر واپس کون بھیجے گا ان کو؟ سوال کون کرے گا؟ اگر جمہوریت کہتے ہو تو پارلیمنٹ انہیں پابند کرے گی کہ اس شہر میں، اس ضلع میں، اس صوبے میں اتنے عرصے کے لیے اس ٹارگٹ کے کمپلیٹ ہونے تک آپ کی فلاں ڈیوٹیز ہیں، then we will withdraw. 25 سال سے تو رینجرز یہاں موجود ہے. آج تک کر سکے withdraw سر؟ آپ نہیں نہ کر سکے. پارلیمنٹ کا کام کیا تھا؟ پارلیمنٹ گڈ گورننس کرتی، پارلیمنٹ سیاسی حکومتیں اچھے اقدامات دیتی. اتنی بااختیار ہے پارلیمنٹ آپ کے خیال میں؟ سر جس پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ اتنی بااختیار ہے؟ آپ کو پانی تو رینجرز دیتا ہے، آپ کو لائٹ تو جو ہے فوجی دیتے ہیں، آپ کو امن وہ دیتے ہیں، آپ کی فوجی یہ جو جمہوری حکومت ہے وہ کر کیا رہی ہے؟ سر اس کے ہماری ایف آئی آر جو ہے سر دیکھیں آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں بہت سارے ایسے سوالات کروں گا پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. آپ بات نہیں ہوگا سر آپ کے پاس. سر مومن صاحب، سر وزیر اعلیٰ نیا آیا، اسی نیا آنے کے امکانات بن رہے ہیں اور اسی دن یہ واقعہ ہو جاتا ہے، کیا میسیج ہے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے؟ گورننس بہتر کی جائے یہ میسیج دیا جا رہا ہے، اس کو پازیٹیو لیا جانا چاہیے. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کی چینجنگ اینڈ اس چینجنگ کے وقت دو چیزیں میں نے آپ ایک تو رینجر کے اختیارات کے حوالے سے بات کی، اب میں دوسری بات کر رہا ہوں آپ سے. نئے وزیر اعلیٰ کو کیا میسیج گیا جو ممکنہ طور پر؟ ٹف ٹائم. نئے وزیر اعلیٰ کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ آپ انتظام بہتر کیجئے، آپ پبلک کو ساتھ لیجئے، آپ عوام کی شرکت بڑھائیے کیونکہ آپ عوام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور بہتر تعلقات ہونے چاہیے ریاستی اداروں کے ساتھ.
اور ان کے درمیان کوارڈینیشن بھی نہیں ہے. بڑی مطلب ایک بڑا مزے کا خیر صورتحال ہے. ایک طرف جو ہے وہ اقتدار کا چسکا اور ایک طرف جو ہے وہ اقتدار کا گیم چل رہا ہوتا ہے, دوسری طرف عوام کے اندر یہ صورتحال ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو سب چیزیں جو ہے نا, یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور اس کے توسط سے جو ہے وہ یہ بات آ سکتی ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ عوام کی شرکت کیسے زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں, انتظامی لحاظ سے بھی, آئینی طور پر بھی, قانونی طور پر بھی. اور میں پھر وہی اپنی بات کی طرف آؤں گا کہ اس کا ایک ہی حل ہے, یہاں وہاں کہیں پر بھی آپ چلے جائیے, مقامی حکومتوں کا نیا وزیر اعلیٰ کتنا با اختیار ہوگا؟ کیا وہ بھی فیصلے وہیں سے اپروو کرائے گا, دبئی سے؟ دیکھیے ٹھیک ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سیاسی معاملات کے اندر اجلاس کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں, سیاسی طریقہ کار کے اندر. میں پوچھ رہا ہوں با اختیار ہوگا آپ کے خیال میں؟ نہیں ہوگا. میرے خیال ہے اگر عوام کی طاقت ہوگی تو با اختیار ہوگا. قائم علی شاہ میرا خیال ہے کہ اس کو ہونا چاہیے. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دبئی جانے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہمارا لیڈر وہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا بھائی لیڈر یہاں کیوں نہیں آتا؟ اسے خوف ہے. تو بھائی خوف کس بات کا ہے؟ خوف اسی بات کا ہے کہ جس کے لیے اختیارات مانگے جا رہے ہیں. تو جوان وزیر اعلیٰ لے آؤ یا بوڑھا وزیر اعلیٰ لے آؤ, حالات نہیں سدھرتے. یہ صرف یعنی ایک طفل تسلی والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب رازآباد رابطے کے فقدان کا, چلیے جناب رابطہ کر لیتے ہیں, آپ رابطہ کیجئے. لا فورسز جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ جی ہمیں دادو میں جانا ہے, چھاپہ مارنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا گیا, اگلے دن جو لوگ تھے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا. تو یہ حالات والات کو آپ چھوڑ دیں. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کافی عرصے پہلے کسی نے کہا تھا لٹو تو پھٹو, مطلب وہ لوٹ رہے ہیں اور پھوٹ رہے ہیں. بھائی شرجیل میمن کہاں ہیں؟ اویس مظفر ٹپی کہاں ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں ہم بات کرتے ہوئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اسی طرح سے جو دوسرے, اب آج آپ دیکھیے نا کیسے آپ گڈ گورننس لے کر آئیں گے. بھائی ذرا اعداد و شمار لگائیے, 4 ووٹ کا مسئلہ ہے اس وزیر اعلیٰ کے لیے. عدم اعتماد آ جائے گی, لیکن نہیں آئے گی. اس لیے نہیں آئے گی عدم اعتماد کہ وہ ایک نیا مفاد پرست گروپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو وہ کیسے آپ کے لا اینڈ فورسز کو اجازت دے گا آپریشن کرنے کی یا مجرموں کی سرکوبی کرنے کی؟ تو یہ دیکھیں اس کا ایک ہی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 245 کے اختیارات ہوں, اس پر بیٹھ کے بات کی جائے, ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے, اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ ہم نے صفائی کرنی ہے, اور اس کا آئینی یہ راستہ موجود ہے, اور اس میں کسی کو نہ بخشیں آپ. اگر یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہ کیس ہے ماڈل ٹاؤن کا, اس کے اوپر بھی انکوائری کمیشن کے مطابق جو ہے وہ تحقیقات ساری سامنے لی جائیں, سزائیں دی جائیں, اور یہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کمین گاہوں کے اندر ان کو کھینچ کے باہر نکالا جائے, چاہے وہ شہر سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں, کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں. یہ دبئی والے معاملات نہیں چلیں گے. سیاسی معاملات سیاسی طور پر حل ہونے چاہیے, یا اگین وہ 245 لا کے آپ کسی کو مسلط کر دیں؟ پھر وہی والی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ, وقت ختم ہو گیا سر, وقت ختم ہو گیا, ایک جملے میں فرمائیے. جی پہلی بات تو یہ کہ میں خوشخبری آپ کو دے دوں اس پروگرام کے توسط سے اور آپ کے توسط سے کہ ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 31 جولائی کو ہم آل پارٹیز کانفرنس صرف ایک نکات دہشت گردی کے خاتمے پہ پاکستان عوامی تحریک نے بلائی, اور اگر حکومتیں کمزور ہوں گی اور یہ جعلی جمہوریت ہوگی تو پھر 245 کی ضرورت محسوس ہوگی. بہت شکریہ آپ تینوں صاحبان کا گفتگو کرنے کا. طارق شاداب, جناب ایس ایم ضمیر اور مومن خان مومن صاحب. ناظرین گفتگو آپ تک پہنچ گئی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.